अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, i+ TV के इस प्रोग्राम में आप तमाम हजरात का तहे दिल से खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ शकील। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के चुनिंदा शोरा डॉक्टर कलीम ज़िया साहब, मोहतरम ऐनुल हक फैज़ी साहब, मोहतरम ताबिश रामपुरी साहब और मोहतरम आलम निज़ामी साहब। इंशाअल्लाह हम सब से उनका मुंतखब कलाम सुनेंगे और महजूज होंगे। नाजरीन, आइए इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं हम्दे बारी ताला से, उस अल्लाह की तारीफ़ से जिसने हम सब को पैदा किया, हम सब का खालिक व मालिक है। किसी शायर ने कहा, तू करीम है, तू रहीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। तू करीम है, तू रहीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। नहीं कोई तुझसा है दूसरा, नहीं कोई तुझसा है दूसरा। तू खबीर है, तू अलीम है। ये लताफ़तें, ये इनायतें, ये तेरे करम की वज़ाहतें। ये लताफ़तें, ये इनायतें, ये तेरे करम की वज़ाहतें। जो चमन में है तो नसीम है, जो गुलों में है तो शमीम है। क्या कहिए, वाह वाह वाह, बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह। जो चमन में है तो नसीम है, जो गुलों में है तो शमीम है। आइए बिला ताखीर मैं अपने बज़्म के सबसे पहले शायर जो हमारे दरमियान हमदिया कलाम लेकर के हाजिर हुए हैं, मोहतरम ऐनुल हक फैज़ी साहब। उनकी ख़ासियत ये है कि वो एक शायर होने के साथ साथ एक अच्छे आलिम दीन भी हैं और इंशाअल्लाह वो अपना कलाम हम सब के सामने पेश करेंगे। आप भी महजूज़ हों और हम सब भी महजूज़ होंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम ऐनुल हक फैज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरा जलवा नहीं तो फिर चमन की दिलकशी क्या है। तेरा जलवा नहीं तो फिर चमन की दिलकशी क्या है। अगर तू खुश नहीं मुझसे तो फिर मेरी खुशी क्या है। वो जिसका एक एक लम्हा न गुजरे जिक्र में तेरे। वो जिसका एक एक लम्हा न गुजरे जिक्र में तेरे। भला लम्हा वो कैसा है, भला लम्हा वो कैसा है। भला वो जिंदगी क्या है। भला वो जिंदगी क्या है। तेरा जलवा नहीं तो फिर चमन की दिलकशी क्या है। अगर तू शाद है मुझसे तो डर कैसा ज़माने का। अगर तू शाद है मुझसे तो डर कैसा ज़माने का। मुझे परवाह किस शय की, मुझे परवाह किस शय की। मेरी ये बेबसी क्या है। मुझे परवाह किस शय की, मेरी ये बेबसी क्या है। तू ही बीमार करता है शिफा भी तू ही देता है। तू ही बीमार करता है शिफा भी तू ही देता है। तेरी मर्जी अगर ना हो तो दस्ते इस भी क्या है। तेरी मर्जी अगर ना हो तो दस्ते इस भी क्या है। तेरा जलवा नहीं तो फिर तेरा खाए पिए तेरा झुके फिर गैर के आगे। तेरा खाए
کچھ بشر کی گم رہی کیا ہے بھلا اس سے زیادہ کچھ بشر کی گم رہی کیا ہے تیرا جلوہ نہیں تو پھر میں جتنا ورد کرتا ہوں نشہ بڑھتا ہی جاتا ہے میں جتنا ورد کرتا ہوں نشہ بڑھتا ہی جاتا ہے نشہ بڑھتا ہی جاتا ہے تیرے اسمائے حسنہ کی الہی چاشنی کیا ہے تیرے اسمائے حسنہ کی الہی چاشنی کیا ہے تیرا جلوہ نہیں تو پھر چمن کی دلکشی کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھے محترم عین الحق فیضی صاحب جو حمدیہ کلام سے نواز رہے تھے۔ ان کی حمد کا ہر شعر کسی آیت کی ترجمانی تھا یا کسی حدیث کی تفسیر۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں، مترنم لہجے میں ہم سب کو نواز رہے تھے۔ ناظرین، آئیے اب حمدیہ کلام کے بعد میں محفل کے اپنے دوسرے شاعر سے گزارش کروں کہ وہ اپنا منتخب کلام پیش کریں۔ میری مراد محترم تابش رامپوری صاحب سے ہے۔ تابش رامپوری صاحب تمام اصناف سخن میں اللہ کے فضل سے طبع آزمائی کرتے ہیں اور ان کا مجموعہ کلام عنقریب شائع ہونے والا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ تابش تجھے فنکار تو کہتا ہے زمانہ، تابش تجھے فنکار تو کہتا ہے زمانہ، اس فن سے مگر ماں کی دوا تک نہیں آتی۔ یہ ایک بہت بڑا کرب ہے ہمارے سماج کا کہ ہمارے سماج میں فن کی جو قدر ہونی چاہیے تھی وہ قدر نہیں ہے۔ فن کی ناقدری یہ ایک بہت بڑا عالمیہ ہے جس کو تابش رامپوری نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس شعر میں کہہ دیا ہے۔ میں محترم تابش رامپوری سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ تابش رامپوری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں اپنے کلام کا آغاز چند حمدیہ اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ عنایت۔ سماعت فرمائیں۔ پھول کی ہر پنکھڑی پہ مسکراتا کون ہے؟ واہ، پھول کی ہر پنکھڑی پہ مسکراتا کون ہے؟ پھول کی ہر پنکھڑی پہ مسکراتا کون ہے، شبنمی قطروں کے اندر جھلملاتا کون ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ پھول کی ہر پنکھڑی پہ مسکراتا کون ہے، شبنمی قطروں کے اندر جھلملاتا کون ہے، جگنوؤں کا رات میں دیپک جلاتا کون ہے، جگنوؤں کا رات میں دیپک جلاتا کون ہے، تتلوں کے تن بدن پہ رنگ لاتا کون ہے۔ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ ظاہری ہر عیب کو کرتے بیاں سب لوگ ہیں، ظاہری ہر عیب کو کرتے بیاں سب لوگ ہیں، ظاہری ہر عیب کو کرتے بیاں سب لوگ ہیں، باطنی ہر خوبیوں کو جگمگاتا کون ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ظاہری ہر عیب کو کرتے بیاں سب لوگ ہیں، باطنی ہر خوبیوں کو جگمگاتا کون ہے۔ اگلا شعر دیکھیں گے۔ حوصلہ مت ہارنا گہرا سمندر دیکھ کر، حوصلہ مت ہارنا گہرا سمندر دیکھ، حوصلہ مت ہارنا گہرا سمندر دیکھ کر، سیپ کے اندر بتا گوہر بناتا کون ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ سیپ کے اندر بتا گوہر بناتا کون ہے، سسکیوں کو لب پہ رکھ کر آنسوؤں کو آنکھ میں، سسکیوں کو لب پہ رکھ کر آنسوؤں کو آنکھ میں، اس طرح دل کا نگر آباد کرتا کون ہے۔ کیا بات ہے، مکرر بھلا، مکرر ارشاد ہو۔ سسکیوں کو لب پہ رکھ کر آنسوؤں کو آنکھ میں، سسکیوں کو لب پہ رکھ کر آنسوؤں کو آنکھ میں، اس طرح دل کا نگر آباد کرتا کون ہے۔ بڑی خوبصورت منظر کشی ہے جناب، سبحان اللہ۔ ہے بھروسہ جب خدا کی ذات پر کیا سوچنا، ہے بھروسہ جب خدا کی ذات پر کیا سوچنا، بحر کلثوم میں بھی تابش رہ بناتا کون ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورت پھول کی تلوین ہے۔ ہر پنکھڑی پہ مسکراتا کون ہے، پھول کی ہر پنکھڑی پہ مسکراتا کون ہے، شبنمی قطروں کے اندر جھلملاتا کون ہے۔ تابش رامپوری صاحب کے حمدیہ کلام واقعی میں ایک مسحور کن کیفیت جو نمودار ہو رہی تھی
پروین شاکر کا ایک شعر یاد آتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ پابگل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون، پابگل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون، دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون۔ سبھی پر ایک وہ سحر طاری ہے۔ میں گزارش کروں گا تابش رامپوری صاحب سے کہ تابش صاحب ایک آدھ قطعے سے مزید نوازیں تاکہ ہماری تشنگی کچھ کافور ہو۔ کیا کہنے بھائی، واہ درامد بھی کیا خوب چل رہی ماشاءاللہ۔ قطع سماعت فرمائے۔ شیطان بشر کو نیو فتین بنا دے، شیطان بشر کو نیو فتین بنا دے، شیطان بشر کو نیو فتین بنا دے، بے دین ہے خود ہم کو نہ بے دین بنا دے۔ کیا بات، بہت اچھا۔ شیطان بشر کو نیو فتین بنا دے، بے دین ہے خود ہم کو نہ بے دین بنا دے، رہ رہ کے یوں ندیوں میں پلٹتا ہے سمندر، کیا بات، رہ رہ کے یوں ندیوں میں پلٹتا ہے سمندر، ایسا نہ ہو ندیوں کو یہ نمکین بنا دے۔ بہت خوب، اچھا ہے بھائی، واہ بہت خوب۔ رہ رہ کے یوں ندیوں میں پلٹتا ہے سمندر، ایسا نہ ہو ندیوں کو یہ نمکین بنا دے۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے۔ 4 منٹ سے اور سماعت کریں۔ ایسا نہیں کہ مجھ کو قصیدہ نہیں آتا، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ ایسا جی آپ نہیں کو کہ سب مجھ کچھ کو آتا قصیدہ بھائی، نہیں آتا، ایسا نہیں کہ مجھ کو قصیدہ نہیں آتا، کیسے گزر بسر ہو وظیفہ نہیں آتا۔ کیا بات ہے، کیا بہت سچا، بہت سچا۔ ایسا نہیں کہ مجھ کو قصیدہ نہیں آتا، اچھا ہے بھائی۔ کیسے گزر بسر ہو وظیفہ نہیں آتا، جب سے تلاوتوں کا ہوا بند سلسلہ، جب سے تلاوتوں کا بند سلسلہ، جب سے تلاوتوں کا ہوا بند سلسلہ، اپنے گھروں میں کوئی فرشتہ نہیں آتا۔ بہت خوب، بہت خوب ماشاءاللہ۔ جب سے تلاوتوں کا ہوا بند سلسلہ، اپنے گھروں میں کوئی فرشتہ نہیں آتا۔ 4 مصرع دیکھیں گے۔ عمدہ تیرے اشعار ہیں لہجہ بھی تیرا خوب، ناظرین صاحب آپ کی نظر ہے، ارشاد۔ عمدہ تیرے اشعار ہیں لہجہ بھی تیرا خوب، چہرہ جو تیرا خوب ہے جلوہ بھی تیرا خوب۔ خوبصورت کلام ماشاءاللہ، بہت عمدہ تیرے اشعار ہیں لہجہ بھی تیرا خوب، چہرہ جو تیرا خوب ہے جلوہ بھی تیرا خوب، اعمال میرے بیٹھ کے کاندھے پہ لکھے گا، اعمال میرے بیٹھ کے کاندھے پہ لکھے، اعمال میرے بیٹھ کے کاندھے پہ لکھے گا، اے کاتب تقدیر فرشتہ بھی تیرا خوب۔ واہ کیا بات ہے، بہت۔ اعمال میرے بیٹھ کے کاندھے پہ لکھے گا، اے کاتب تقدیر فرشتہ بھی تیرا خوب۔ 4 مصرع دیکھیں گے۔ غزل کی ایک حویلی خوشنما تعمیر ہونے دے، غزل کی ایک حویلی خوشنما تعمیر ہونے دے، غزل کی ایک حویلی خوشنما تعمیر ہونے دے، کوئی غالب اگر شاعر ہمیں بھی میر ہونے دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ غزل کی ایک حویلی خوشنما تعمیر ہونے دیں، غزل کی ایک حویلی خوشنما تعمیر ہونے دیں، کوئی غالب اگر شاعر ہمیں بھی میر ہونے دیں، ہماری ہے یہی تہذیب کے مل جل کے رہتے ہیں، ہماری ہے یہی تہذیب، ہماری ہے یہی تہذیب کے مل جل کے رہتے ہیں، ہمارے شہر کو نہ دوسرا کشمیر ہونے دے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھے۔ ہماری ہے یہی تہذیب کے مل جل کے رہتے ہیں، ہماری ہے یہی تہذیب کے مل جل کے رہتے ہیں، ہمارے شہر کو نہ دوسرا کشمیر ہونے دے۔ ایک شعر سماعت کریں۔ غزل کہو یوں تعصب کا جس میں رنگ نہ ہو، غزل کہو یوں تعصب کا جس میں رنگ نہ ہو، ردیف عمدہ ہو اور قافیہ بھی تنگ نہ ہو۔ واہ، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت۔ غزل کہو یوں تعصب کا جس میں رنگ نہ ہو، غزل کہو یوں تعصب کا جس میں رنگ نہ ہو، ردیف عمدہ ہو اور قافیہ بھی تنگ نہ ہو۔ آخری شعر سے میں اپنا وداع چاہتا ہوں۔ ہلکا ہلکا درد تھا کس نے زیادہ کر دیا، ہلکا ہلکا درد تھا کس نے زیادہ کر دیا، ہلکا ہلکا درد تھا کس نے زیادہ کر دیا، بے وفا کا نام لے کر زخم تازہ کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا، بہت اچھا۔ ناظرین، یہ تھے جناب تابش رامپوری صاحب جو اپنے خاص اسلوب میں ہم سب کو نواز رہے تھے۔ ان کا لہجہ، ان کے آہنگ اور ان کے کلام، ہر ایک پہ جتنی بھی داد دی جائے وہ کم ہے۔ بلا شبہ ان کے کلام میں ان کا تجربہ بول رہا ہے، ان کے کلام میں ان کی مشق، ان کی ریاضت اور ان کی جو صلاحیت ہے وہ بول رہی ہے۔ اب آئیے ناظرین پروگرام کے اگلے شاعر کی ایک شعر ہے کہ چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے، چاند بھی حیران
دریا بھی پریشانی میں ہے، عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے، عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا عالم نظامی صاحب کہ آپ واہ واہ کہنے کے بجائے مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں محترم عالم نظامی صاحب۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کسی تمہید کی غزل کا مطلب پیش خدمت ہے ملازم۔ عنایت۔ نور پہ ہم سفر میں رہتا ہے، نور پہ ہم سفر میں رہتا ہے، اس کا چہرہ نظر میں رہتا ہے، اس کا کیا بات ہے، بہت اچھا، بہت خوبصورت، اس کا چہرہ نظر میں رہتا ہے، نظر میں رہتا ہے، نور پہ ہم۔ استاد الشورا جناب ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ایک قافیے سے میں نے شعر بنانے کی کوشش کی ہے، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ وہ بلندی کو چھو نہیں سکتا، وہ بلندی کو چھو نہیں سکتا، جو اگر اور مگر میں رہتا ہے۔ کیا کہنا وہ بلندی کو چھو نہیں سکتا، جو اگر اور مگر میں رہتا ہے، جو اگر اور۔ بہت شکریہ حضرین۔ اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر 100 کے 100 دیتا، بہت شکریہ، بہت تبسم کا الگ دیتا، ترنم کا الگ دیتا۔ یہ شعر بھی خاص طور سے پیش کرتا ہوں تابش رامپوری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ملاحظہ فرمائیں، اس شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں میں، ملاحظہ فرمائیں۔ کیا پیارے شعر سنا رہے ہیں بھئی آپ، ماشاءاللہ جی۔ کیا کروں لے کے اس حویلی کو، کیا کروں لے کے اس حویلی کو، میرا ماضی کھنڈر میں رہے، کھنڈر کا جواب نہیں بھائی، میرا ماضی کھنڈر میں رہتا ہے، نور پہ ہم سفر میں رہتا ہے۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے دیکھیں۔ عیب مجھ میں تلاشنے والے، عیب مجھ میں تلاشنے والے، عیب مجھ میں تلاشنے والے، عیب تو ہر بشر میں۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بولتا شعر ہے جی، کیا کہنے بھائی۔ عالم صاحب ایک شعر یاد آ گیا کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ فرشتہ مت کہو مجھ کو، میری توہین ہوتی ہے۔ صحیح ہے، فرشتہ مت کہو مجھ کو، میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ بہت خوب۔ عیب تو ہر بشر میں رہے، کیا کہنے بھائی، بہت شکریہ حاضرین۔ وہ شعر جو اساتذہ کے حوالے سے ہم تک پہنچتا ہے، وہ یہ روایتی شعر پڑھتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ پائے نازک سنبھال کر رکھنا، پائے نازک سنبھال کر، پائے نازک سنبھال کر رکھنا، پائے نازک سنبھال کر رکھنا، دل تیری رہے
گزر میں رہتا ہے. کیا کلام، ماشاءاللہ، بہت اچھا. تمزن کا شعر ہے بھائی واہ. دل تیری رہے رنگ تبسم بہت چوکا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دل تیری رہے گزر میں رہتا ہے نور پہ ہم. شعر آخر پیش کرتا ہوں، مرادہ فرمائے. اس سے منزل کی عظمتیں پوچھو، اس سے منزل کی عظمتیں پوچھو، جو مسلسل سفر میں رہتا ہے. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے بھائی. جو مسلسل سفر میں رہتا ہے. خوبصورت کلام. کیا نور پہ ہم واہ. سفر میں رہتا ہے اس کا چہرہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ناظرین، یہ تھے محترم عالم نظامی صاحب، جو بہت ہی خوبصورت آواز میں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا خوبصورت کلام سنا رہے تھے، اور بلا شبہ ان کا خوبصورت کلام ہر خوبصورت سماعت کو اپیل کرنے والا ہے. ناظرین، میں آپ سے کہتا چلوں کہ آپ یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام میں آپ کو جو شعر سب سے اچھا لگے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہمیں. ناظرین، آئیے ایک شعر ہے کہ گفتگو شستہ آواز میں حد آداب، گفتگو شستہ آواز میں حد آداب، ان سے ملیے تو شرافت کا مزہ آتا ہے. آئیے میں اس پروگرام کی آخری کڑی بڑے ہی محترم جناب ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب، کہ جن کا نام محتاج تعارف نہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. میں یہ واضح کر دوں کہ ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کرتے ہیں. آپ کے درجن بھر مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور آپ نے تقریباً 40 سال تک مدرسی کی ہے. میں ان سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس کے ناظرین، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں 2 رباعیاں پیش کروں، جی آتا ہو. اور پوری توجہ کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ سماعت فرمائیں. عرض کیا ہے کہ تم علم کی دولت کا بھرم کیا جانو، تم علم کی دولت کا بھرم کیا جانو، تم علم کی دولت کا بھرم کیا جانو، کیا شے ہے کتابوں میں رقم کیا جانو، اور پوشیدہ ہے حسرت کا خزانہ جس میں کیا چیز ہے شاعر کا قلم کیا جانو. کیا بات جانو، ہے، کیا بات ہے. کلام. بہت اچھا، ماشاءاللہ. بہت اچھا. تم علم کی دولت کا بھرم کیا جانو، کیا شے ہے کتابوں میں رقم کیا جانو، اور پوشیدہ ہے حسرت کا خزانہ جس میں کیا چیز ہے شاعر کا قلم کیا جانو. بہت شکریہ جناب. اقبال نے کہا تھا سر، اقبال نے کہا تھا کہ علم میں دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے. جی علم میں دولت بھی ہے، عزت شہرت بھی ہے، شہرت بھی ہے، پر یہ مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ. کیا کہنا چاہیے. ایک ربائی اور سماعت فرمائیں کہ غنچوں کو تبسم کی ادا بخشی ہے، ہر پھول کو رنگین قبا بخشی ہے، اور لاریب کے کلمات اندھیروں نے پڑھے جب ہم نے زمانے کو ضیاء بخشی. بہت اچھا تخلص کا بہت استعمال. شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت خاص کر کے تخلص کا جو خوبصورت بہت استعمال شکریہ، ہے بہت اس کے لیے الگ سے داد قبول. بہت شکریہ، بہت شکریہ. غنچوں کو تبسم کی ادا بخشی ہے، ہر پھول کو رنگین قبا بخشی ہے، اور لاریب کے کلمات اندھیروں نے پڑھے جب ہم نے زمانے کو ضیاء بخشی ہے. بہت شکریہ جناب. غزل کے چند شعر سماعت فرمائیں. ڈاکٹر صاحب، میں سر دست عرض کرتا چلوں، ایک گزارش ہے کہ یہ غزل کے حوالے سے ذرا ناظرین کو آپ کچھ بتائیں کہ غزل آخر یہ کیا چیز ہے، اور چونکہ آپ عروض و قوافی میں مہارت رکھتے ہیں اور 40 سال تک آپ نے اس کی تدریس کی ہے، اور خاص کر کے اردو ادب سے چونکہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، اس حوالے سے سب سے بہتر شاید آپ ہی ہیں جو بتا سکتے ہیں. میں گزارش کروں گا آپ سے. بہت شکریہ جناب علی. اصل میں غزل یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اردو میں آتے آتے، اور غزل چونکہ قصیدے کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا، جب یہ فارسی میں آیا تو اس نے اپنی الگ شکل اختیار کر لی. یہ حصہ
اور غزل کے نام پر الگ ہو گیا۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ اردو غزل اس وقت دنیا کے ادب میں بہترین صنف ادب ہے، باوجود اس کے جو لوگ فارسی سے واقف ہیں اور جو فارسی غزل پڑھتے ہیں، آپ یقین کیجئے میں بڑے دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اردو میں فارسی غزل کا عشر اشیر بھی موجود نہیں ہے۔ اتنی رچ ہے غزل فارسی میں، اور جس لب و لہجے میں فارسی میں غزل کہی گئی ہے یا کہی جا رہی ہے، اردو اس کو اس وقت چھو نہیں پا رہی ہے۔ میں ایک شعر اگر آپ یاد دیں تو میں آپ کو سناؤں کہ دلم در عاشقی آوارہ شد آوارہ تر بادا، فارسی شعر ہے کہ دلم در عاشقی آوارہ شد آوارہ تر بادا، تنم از بے رخی بیچارہ شد بیچارہ تر بادا۔ بہت میٹھا شعر تھا، کیونکہ فارسی زبان فارسی، میں اس کو تھوڑا سا اردو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ دیکھیے تغزل فارسی کا کہ دلم در عاشقی آوارہ شد آوارہ تر بادا، اگر میرا دل محبوب کی جدائی میں یا اس کی بے رخی کی وجہ سے آوارہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے آوارہ یہ جو لفظ ہے فارسی میں آوارہ کے معنی ہے جو شخص اپنے گھر سے چلا ہو اور منزل مقصود تک نہ پہنچا ہو۔ اردو والے اس کے معنی بالکل مختلف لیتے ہیں۔ آوارہ یعنی بدچلن، بدچلن کے معنی آوارہ کے ہے ہی نہیں ہے، بلکہ آوارہ کے معنی ہے ایک ایسا شخص جو بھٹک گیا ہے، اپنی منزل تک نہیں پہنچا۔ شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ جی اردو نے بھی وہیں سے لیا لیکن تھوڑا زیادہ لے لیا ہے نا، زیادہ ہی نہیں، اردو نے تو اس کو بہت ہی جگمگاتی ہاں جاتی اس کو سڑکوں ڈاؤن کر دیا، نیچے کر دیا اس کو۔ تو دلم در عاشقی آوارہ شد آوارہ تر بادا، اگر میرا جسم، اگر میرا دل میرے محبوب کی جدائی یا اس کی بے رخی میں اگر آوارہ ہو گیا، بھٹک گیا، منزل سے دور ہو گیا ہے، تو میری دعا ہے کہ اور بھٹک جائے۔ اس کا دوسرا مصرع ہے کہ تنم از بے رخی بیچارہ شد بیچارہ تر بادا، اور اگر میرا جسم میرے محبوب کی بے رخی کی وجہ سے، اس کی بے اعتنائی کی وجہ سے، اس کی جدائی کی وجہ سے اگر میرا جسم گھل گیا ہے تو میری دعا ہے کہ میرا جسم اور گھل جائے۔ اس قبیل کے اشعار اردو شاعری میں اگر ملتے بھی ہیں تو خال خال نظر آتے ہیں۔ اب اردو غزل کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ غزل فارسی سے ہمارے پاس میں آئی ہے، عربی سے فارسی میں آئی اور فارسی سے براہ راست ہمارے پاس میں آئی ہے، یعنی اردو میں آئی ہے۔ جب یہ غزل اردو میں آتی ہے تو ہمارے اساتذہ نے شروع کیا تھا، جب مطلب غزل کہنی شروع کی تھی اردو میں، ظاہر سی بات امیر خسرو سے سلسلہ شروع ہوا ہے، تو وہ غزل دراصل کچھ تصوف کا رنگ لیے ہوئے تھی اور کچھ تغزل کا۔ تغزل کے معنی یہ ہے کہ وہی زلف و کاکل کی بات ہے، جام و مینا کی بات ہے، لب و رخسار کی بات ہے، تو یہ اس قبیل کے، اور یہ چونکہ یہ اشارے کنایوں میں بات کرنے والی ایک صنف ہے جو اپنے اندر بے پناہ معنی لیے ہوئے ہوتی ہے۔ غزل کے ایک شعر کے معنی ایک شخص کچھ اور لے سکتا ہے، دوسرا شخص کچھ اور لے سکتا ہے، 50واں شخص کچھ اور لے سکتا ہے، اور جو شخص جو اس کے معنی اخذ کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، کیونکہ غزل کے معنی و مفاہیم کو اخذ کرنے میں انسان کا، قاری کا یا سامع کا تجربہ، مشاہدہ اور مطالعہ اور اس کی چھٹی حس جو چوتھے نمبر پر آتی ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ صفی لکھنوی نے کہا تھا کہ شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے، دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے۔ شاعری بیکار۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے جی عطا کی کہ شاعر نے تو یوں کہا تھا کہ تشبیہ تیرے چہرے کو کیا دوں گلے تر سے، تشبیہ تیرے چہرے کو کیا دوں گلے تر سے، ہوتا ہے شگفتہ مگر اتنا نہیں ہوتا۔ یہ شعر بہت پیچھے جا گیا، لیکن اسی کا اگلا شعر شاعر کا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ آپ کو آپ نے پتہ ہے جیسا کس کہ کا کہا کہ شعر ہے غزل، یہ؟ غالب صاحب، یہ شعر کس کا ہے؟ جی غالب صاحب کا جی نہیں، یہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے۔ مجھے شک تھا اس لیے میں نے کہا۔ جی اکبر الہ آبادی کا شعر، اکبر کے ہاں تغزل کا بڑا رنگ ہے، انہوں نے مزاح میں بہت شاعری کی ہے، لیکن آپ یقین نہیں، آپ نے جیسا کہا کہ ایک اشارہ ہوتا ہے، جی وہ پھر اس کے بعد قاری یا سامع جو ہوتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ یہ ہم آہ بھی کرتے ہیں والا شعر شاید ہی اس معنی میں استعمال ہوا ہو جس شاعر میں اکبر الہ آبادی صاحب نے کہا تھا۔ جی وہ اصل میں ہوا یہ کہ بہت پہلے جب ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور کالج کے ابتدائی زمانے میں جب ہم نے ایک جلسے میں، سیاسی جلسے میں، ایک ایسے شخص سے جو اس وقت بڑا متنازع تھا، اس نے جب یہ شعر پڑھا تو ہم کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا پیارا شعر یہ شخص کہہ رہا ہے۔ تو وہ شعر اس کے بعد میں پھر وہ سلسلہ شروع ہوا، تحقیق کا تو پتہ چلا اکبر الہ آبادی۔ بہرحال غزل کے بارے میں یہ ہے کہ آپ
جتنا اس کو پڑھتے جائیں، جتنا اس سے لطف اندوز ہوں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ تشنا ہیں۔ بہرحال یہاں یہ شاید ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے، وقت کی قلت کے باعث میں اپنی بات کو یہی مکمل کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب بڑی قیمتی باتیں یقیناً، اور بہت ہی علمی باتیں اور بہت ہی مفید باتیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ روزانہ غزل، قطع، ربائی جیسے الفاظ سنتے تو آتے ہیں، لیکن کبھی اس کے معنی پر، اس کی اصلیت پر، اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے، کیسے بنی ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، اس حوالے سے ہم بہت کم سوچتے ہیں اور بہت کم پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہوں گا کہ یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوا چاہتا ہے، کیونکہ وقت کا دامن بہت تنگ ہو گیا ہے فی الحال۔ تو انشاءاللہ ناظرین ہم ملیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں، اور تب تک کے لیے آپ جڑے رہیں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ۔ اس پروگرام کے سلسلے میں آپ اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، تاکہ ہم آئندہ کے پروگرام میں اس کے مطابق اپنے آپ کو مزید امپروو بھی کر سکیں اور آپ کے مشوروں اور تبصروں سے اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔